अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों. So straight away we'll start now. Or who will tell me that where did we left last time? कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? Anyone? जी मरिया. जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्डर होने वाले थे. Oh, okay. और वो क्यों होने वाले थे? Anyone else? हफ्सा, सैनब, आगे हो आप लोग? जी अंकल. ओके. सो फिर आपको पता है लास्ट टाइम हम लोग जैसे मरियम ने बताया है कि हम लोग रुके थे जहाँ पे प्लान था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने का, मर्डर करने का. और वो क्यों कर रहे थे जैनब? वो आई थिंक पता नहीं. हाँ बिल्कुल सही आंसर है जैनब का, क्यों पता नहीं. हफ्सा, हफ्सा आपको आवाज आ रही है बेटा? हमें आवाज नहीं आ रही हफ्सा की. डिस्कनेक्ट करो. बट एनीवेज, और कोई? एनीवन वांट टू आंसर दिस? ओके हराम. क्योंकि इस्लाम मक्का से बाहर सब माइग्रेट कर रहे थे, इस वजह से. एग्जैक्टली, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर रहे थे और वो उनको नहीं करने देना चाहते थे. ओके, सो बेसिकली द सिनेरियो वेयर वी लेफ्ट वाज कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे और उनके साथ घर में कौन था? एनीवन रिमेंबर? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था उनके घर में? हाँ जी मीरब. हजरत अली. हजरत अली. हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर पे थे. कुरैश के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके लोगों ने मिल के उनको सराउंड किया हुआ था. और अल्लाह ताला ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे प्लॉट की, इस पूरे प्लान के बारे में अल्लाह ताला ने उनको बता दिया हुआ था. अब यहाँ पे भी एक मिरेकल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो हजरत अली को अपने घर में अपने बेड पे छोड़ के निकले घर से बाहर और उन्होंने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की. और सूरह यासीन की वो आयत हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके आगे कर्टन्स कर दिए, उनके आगे भी और उनके पीछे भी. और ये आयत को तलावत करते करते वो निकले घर से और उनके हाथ में, जैसे होता है ना आप जैसे सैंड उठाते हो या छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको उठाते हो इकट्ठे, और ये आयत पढ़ते हुए उन्होंने इस तरह से ब्लो किया अपने हाथ से. और अल्लाह ताला ने ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिरेकल दिया कि हर आदमी जो वहां पे था उसकी आंख में कुछ ना कुछ उसका एलिमेंट जरूर गया, और जिसकी वजह से थोड़ी टाइम के लिए आप देखने के लिए देख नहीं सकते. आप अपनी आंखों को रब कर रहे हो, साफ करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो. और इस दौरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से, उनके जो पूरा सर्कल था वहां से निकल गए. अल्लाह ताला ने इस तरह से अपने प्रॉफिट को बचाया और वो वहां से निकल गए. और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पूरे सर्कल से जब निकले और वो गए सीधा हजरत अबू बकर के पास. हजरत अबू बकर जो है वो बिल्कुल रेडी थे. बहुत क्रिटिकल टाइम था, रात का टाइम था, और वो ऐसा वक्त था कि वो वहां से अब जब अपने सफर का शुरू करेंगे और जैसे लोगों को पता चलेगा ऑब्वियसली वो उनको फॉलो करेंगे. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान इस तरह से उन्होंने किया हुआ था कि वो वहां से निकले और मक्का की सराउंडिंग्स में एक केव था, केव सौर, गारे सौर उसका नाम था, और वहां पे जाके वो लोग छुप गए. अब आप देखो कि बेशक वो प्रॉफिट थे अल्लाह ताला के, इसके बावजूद उन्होंने चीजों को प्रॉपर प्लान किया हुआ था. प्लान कैसे किया हुआ था कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो इब्ने फुहैरा, आमिर इब्ने फुहैरा एक आदमी था जो उन्होंने हायर किया हुआ था, जो कि हजरत अबू बकर की बकरियां और ऊंट जो हैं वो बाहर लेके जाता था. आपको पता है वो ट्राइबल लोग थे और वो मोस्टली बकरियां रखते थे, कैमल्स रखते थे और उनको बाहर लेके जाते थे वो खाने पिलाने के लिए. जैसे ईद के करीब आप लोग बकरों को ले लेके भाग नहीं रहे होते बात, साथ साथ उनको घुमाने फिराने के लिए, तो वो एक्चुअली रूटीन में जाते थे.
انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس پورے ایریا میں کیو کے سامنے کا جو ایریا تھا وہاں پہ پوری اپنی بکریوں کو وہاں پہ لے گئے. کیوں؟ تاکہ جو فٹ پرنٹس آ رہے تھے سینڈ کے اوپر وہ سارے کے سارے مٹ جائیں, وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. یہاں پہ یہ پلان تھا. اور وہاں پہ جب صبح ہوئی اور قریش جو ہیں وہ ایک طرح سے جب دن چڑھ گیا تو انہوں نے بولا کہ ہم نے تو پوری رات گزار دی. وہ فوراً دے رشڈ انٹو دا ہاؤس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب وہ اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی ہیں, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے ان سے پوچھا اینڈ ہی سیڈ آئی ڈونٹ نو, میں تو یہاں پہ سو رہا تھا, اور واقعی میں ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کدھر ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً باہر نکلے اینڈ دے اناؤنسڈ اے پرائز منی کہ جو بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا اس کے لیے پرائز منی کیا تھی, 100 camels. Now 100 camels, it's a big thing. ایون آج کے ٹائم میں اتنی بڑی چیز ہے یہ, اور اس ٹائم تو اتنی پرائز منی تھی یہ کہ جس نے سنا وہ بس نکل پڑا کہ بس میں کسی طرح ڈھونڈ لاؤں اور یہ پرائز منی مجھے مل جائے. اب لوگ ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اب قریش کے لوگ اور ٹرائبل اسپیشلی ڈیزرٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں ان اے سینس کہ وہ لوگ پاؤں کے نشانوں سے یا آپ کہہ لیں کہ انفیملیئر قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ایون اس کے سائن سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے. تو کرتے کرتے لوگ جو ہیں وہ غار ثور تک پہنچ گئے. اب تھا اس طرح سے کہ جو کیو تھا وہ زمین کی سرفیس سے تھوڑا سا نیچے تھا, اوکے, یعنی کہ نیچے سے ہو کے آپ کو جانا پڑتا ہے. اب وہ لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو اندر غار میں کون تھے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر صرف یہ اتنا کریں کہ جہاں پہ یہ کھڑے ہیں نا وہاں سے کہیں آگے پیچھے نہ ہو, صرف جھک کے نیچے دیکھ لیں کہ اس کیو کے اندر کیا ہے تو ہم نظر آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کام تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن میں بھی نازل کیا, اور باقاعدہ یہ ڈائلوگ جو ہے حضرت ابو بکر کا یہ قرآن کے اندر آیا کہ جب ایک نے اپنے صاحب سے یعنی جو ان کے ساتھ تھے ان کو بولا کہ ہم لوگ تو پھنس گئے یہاں پہ, ہم لوگ تو بری طرح سے ٹریپ ہو گئے, اور ان کے صاحب نے یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یعنی پروفٹ کی کنوکشن اور اس کا ایمان اس کا تو لیول ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. تو ان کو اس حالت میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یہاں سے بچائے گا. کچھ نریشنز میں آتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے سنا بھی ہوگا, بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے اس طرح, بٹ ایون دین اللہ تعالیٰ کے چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے. کہ کیا ہوا کہ ایک ویب جو ہے وہ وہاں پہ آئی اور اس نے پورا کا پورا اپنا ویب وہاں پہ کریٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ایک مکڑی نے آ کے اپنا گھر ایک ویب جو ہے وہ بنا دیا. آپ کو پتا ہے کہ نارملی اتنی جلدی ویب نہیں بنتا, ہے ٹیکس ٹائم. اور کچھ نریشن میں ہے کہ وہاں پہ ڈو تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایگز لے کر دیے, اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہوتا تو لازم یہ ویب کو توڑ کے اندر جاتا نا, کیسے ہو سکتا ہے. تو وہی دیکھ کے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے, اتنی قریب پہنچنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے. اب ادھر آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو واقعہ ہے نا اس میں حضرت ابو بکر کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا ان کی فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اب ان کی ڈیوٹیز کیا لگی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی تھی حضرت اسما حضرت ابو بکر کی, جو کہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ غار کے اندر کھانا پہنچاتی تھی. یعنی 3 دن کے لیے وہ لوگ وہاں پہ تھے. سو ہر ڈیوٹی واز کہ وہاں پہ جائیں اور اس طرح سے جائیں کہ کوئی نوٹس نہ کرے کہ وہ وہاں پہ جا رہی ہیں. اور حضرت عبد الرحمن جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ صبح میں نکلتے بالکل نارمل روٹین میں جیسے بازاروں میں آتے ہیں جاتے ہیں اس طرح جاتے اور سنتے کہ لوگ اور قریش اور یہ سب آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو وہاں سے ان کو پتہ لگا کہ لوگ آلریڈی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پرائز منی ہے ان کے پیچھے. ان اینی کیس 3 دن کے بعد وہ لوگ اس غار سے نکلے. حضرت ابو بکر کا جو ان کا سلیو تھا یا ان کا جو بھی سرونٹ تھا وہ کیملز لے کے آیا, اور 3 دن کے بعد وہ غار ثور سے نکل کے بالکل ایک ڈفرینٹ راؤٹ انہوں نے لیا جو کہ سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ تھا, کوسٹل کے ساتھ ساتھ روڈ تھی. اس سے انہوں نے جرنی کا سٹارٹ کیا, کیونکہ نارملی مدینہ کے لیے لوگ اس ٹائم پہ وہ روڈ نہیں لیتے تھے. اب جو وہاں سے شروع کیا
تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سوراقا. سوراقا بھی اس طرح پرائز منی کے چکر میں پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا. تو اس کو کسی نے پوچھا, اس نے کوئی لوگ آ رہے تھے, انہوں نے دور سے دیکھ لیا سوراقا نے کہ وہاں پہ دور کوئی 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. اس کو شک پڑ گیا. اب رستے میں کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لوگ جو ہے 2 یا 3 اس طرف کو گئے ہیں. تو کہا نہیں نہیں نہیں, میں یہ سارا ایریا دیکھ آیا اور ڈھونڈ آیا ہوں, یہاں پہ کوئی نہیں گیا, تم لوگ دوسری طرف جا کے دیکھو. اب ان لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے سوراقا خود جو ہے وہ انہی کی ڈائریکشن میں چلا گیا, پیچھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب جب وہ اتنا قریب پہنچا کہ جہاں سے آواز جو ہے وہ پہنچ سکتی تھی, اتنا بالکل قریب نہیں تھا بٹ اسٹل ہی واز ایٹ اے ڈسٹینس کہ جہاں پہ بات کرتے تو ایک دوسرے کو سنائی دے سکتی تھی. وہاں پہ سوراقا خود کیا بتاتا ہے کہ ایک دم سے اس کا گھوڑا جو ہے وہ بیٹھ گیا وہاں پہ. اس نے بڑی کوشش کی, اٹھایا اس کو گھوڑے کو, گھوڑا پھر جب چلنا شروع ہوا تو تھوڑا آگے جا کے پھر ریت کے اندر وہ اس کے اندر دھنس گیا, جیسے ریت کے اندر گھوڑا جا رہا ہے. اس نے پھر بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا. جب تیسری دفعہ بھی یہی ہوا کہ گھوڑے کے پیر جو ہیں وہ اس میں سینڈ کے اندر جانا شروع ہو گئے, تو وہ بعد میں بتاتا ہے, خود اپنے منہ سے بتاتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ دس مین از پروٹیکٹڈ, اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور دور سے اس نے آواز دی کہ محمد, میں آپ کو کوئی کسی قسم کا ہارم نہیں پہنچاؤں گا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ مجھے کوئی گارنٹی, کیونکہ اس کی کنوکشن یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکیور کیا ہوا ہے, تو ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ ضرور کسی بڑی جگہ پہ اور بڑی پوسٹ پہ ہوگا. تو یہ سیڈ مجھے آپ کی طرف سے کوئی گارنٹی چاہیے, بس میں کسی کو نہ جا کے بتاؤں گا, نہ میں آپ کو فالو کروں گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوراقا, وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے. سو کنگن اٹس بینگلز, اور کیسر و کسرا جو ہیں وہ اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت ڈائنیسٹی تھی, جو آپ کنٹری کہہ لو, اس کا کنگ تھا وہ ایران تھا, اور ایران کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. تو اس نے کہا وہ کون سا ٹائم آئے گا کہ جب تم یہ پہنو گے. تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ میں پہنوں گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم پہنو گے. اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ سٹاپ کرتے ہیں, اور میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکسٹ کیلف کون تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرسٹ کیلف کون تھے؟ اینی ون, بچوں میں سے؟ موسیٰ نہیں, موسیٰ. اسٹک ہو گئے ہو آپ لوگ. موسیٰ, آپ کو پتا ہے فرسٹ کیلف کون تھے؟ اوکے, واپس. حریم آپ بتاؤ, فرسٹ کیلف آفٹر پروفٹ. حریم. حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر. اینڈ دین سیکنڈ کیلف کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے ٹائم کے اندر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے جو ایران تھا اس کو فتح کر لیا, دے کنکر ایران. اور جب ایران انہوں نے پورا کا پورا فتح کر لیا تو ایران کی جتنی مال تھا, جتنا سونا تھا, سب کچھ آیا. اب اس کے اندر جو کیسر تھا, جو وہاں کا کنگ تھا, اس کے بینگلز بھی آئے. اور جب حضرت عمر نے دیکھے تو ان کو یہ بات یاد تھی. انہوں نے بولا کہ کدھر ہے سوراقا, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے کہا سوراقا, یہ کنگن جو ہیں, یہ بینگل جو ہیں کیسر کے, یہ تم پہنو. اور انہوں نے باقاعدہ ان کو پہنائے. یعنی کتنے سالوں کے بعد جا کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریڈکشن تھی یہ کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہے, خیر واپس آتے ہیں سٹوری پہ کہ وہ سوراقا تھا. اس کے بعد سوراقا واپس چلا گیا اور اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ میں سب یہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں, مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جرنی جو ہے وہ کنٹینیو کیا. اب رستے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, لیکن ان میں سے کچھ پرومیننٹ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لیڈی تھی جو ڈیزرٹ میں رہتی تھی, معبد ان کا نام تھا. اور معبد وہ لیڈی ہیں جنہوں نے احادیث میں پراپر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے, دیکھنے میں کیسے لگتے تھے, ان کی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کا قد کیسا تھا, ان کے بال کیسے تھے, ان کی آئیز کیسی تھیں, ان کے ہینڈ, ان کے فٹ کیسے تھے. یہ معبد نے پوری ایک ڈیٹیلڈ حدیث ہے جس میں بتایا ہوا ہے. جب وہاں پہ پہنچے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرمیشن لی کہ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, ہمارا چھوٹا سا تو یہ کاٹیج ہے, آپ اگر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.
اور انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگ سفر سے آئے ہیں تو کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں تو ڈراؤٹ ہے, ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم آپ کی اس سے مدد کر سکیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ویک قسم کی گوٹ جو ہے وہ ان کے پاس تھی. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آپ مجھے پرمیشن دیں تو میں اس میں سے آئی کین جسٹ ملک دا گوٹ. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے آپ کو کیا ملے گا, یہ تو آلریڈی اتنی ویک ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹرائی یو کین ڈو سو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, بسم اللہ پڑھی, اور بابت فرماتی ہیں کہ ہمارے وہاں جھونپڑی میں, ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے بھر گئے. وہ اس اتنا دودھ تھا جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا, حضرت ابو بکر نے پیا, ان کے ساتھ ان کا گائیڈ تھا انہوں نے پیا, اور اس کے بعد یہ لوگوں نے جرنی اپنا سٹارٹ کیا. آفٹر آلموسٹ 14 to 15 days حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے قبا. قبا which is just outside of Medina, and at that time it was Yasrib. یسرب کے باہر پہنچے, وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا, وہاں پہ انہوں نے ویٹ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آ رہے تھے ان کے پیچھے, انہوں نے وہاں پہ اسٹے کیا کچھ دن کے لیے, اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے انہوں نے بلڈ کی قبا میں, جس کا نام ہے مسجد قبا. اور مسجد قبا میں وہاں پہ پہلی مسجد انہوں نے بلڈ کی. کچھ دنوں کے بعد حضرت علی جو ہیں وہ قبا میں پہنچ گئے, اور قبا سے پھر حضرت علی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ جو مہاجرین جو امیگرینٹس وہ ویٹ کر رہے تھے, وہاں سے ان لوگوں نے سٹارٹ کیا مدینہ کے لیے. اینڈ دین جسٹ آؤٹ سائڈ آف قبا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو جمعہ کی نماز ہے وہ وہاں پہ پڑھی, اور پہلا جو اسلام کا خطبہ ہے وہ وہاں پہ ہوا. تو پہلی مسجد, پہلا خطبہ اٹ واز ان قبا, مسجد قبا میں تھی, اور خطبہ جو ہے وہ قبا سے تھوڑا پہلے تھا. اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرنی سٹارٹ کی ٹورڈز مدینہ, اور جہاں پہ مدینہ کے لوگ ڈیسپریٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے, اور ہر روز وہ لوگ آتے تھے مدینہ کی باؤنڈری پہ, آ کے رکتے تھے, بیٹھتے تھے, شام تک بیٹھے رہتے تھے, اور پھر واپس چلے جاتے تھے. ویٹ کر رہے تھے پروفٹ, کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن تو تھی نہیں, تو ان کو پتہ لگتا وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کتنی دیر میں آ رہے ہیں. سو پیپل ور ویٹنگ دیئر. سو یہاں پہ ہم لوگ سٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے مدینہ میں. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز آج میں سوچا تھا کہ ہم لوگ کریں گے, کہ یہاں پہ مکہ کا جو ٹائم ہے, جو مکن پیریڈ ہے, جو پارٹ آف دا لائف آف پروفٹ ان مکہ, دیٹ از فنشڈ, وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک کوئز کرتے ہیں آن دا ہول پیریڈ آف مکہ, ٹھیک ہے, اور پھر ہم شروع کریں گے مدینہ. اینڈ اتنا حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں نے یہ سارا سنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی پتا ہونا چاہیے نا, کتنا یاد رہا ہے کتنا نہیں. یہ جو کوئز ہے اٹ ول ناٹ ریگولر کوئز جو ہم لوگ سیشن سے پہلے کچھ کوشچنس کرتے ہیں. یہ کوئز ایسے ہوگا کہ پراپر کوئز ہوگا, اس میں نمبرز ہوں گے, اور دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنے کوشچنس کے آنسر کیے ہیں اور اس کے کتنے مارکنگ اور نمبرز ہیں. موسیٰ تھوڑا سا پریشان ضرور ہے, لیکن آئی نو موسیٰ یو کین ڈو اٹ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ سیٹرڈے سب کو چھٹی ہوتی ہے, تو ہم لوگ نیکسٹ ٹیوزڈے جو ہے وہ اگر آپ کو کہیں گے تو ہم لوگ اسکپ کر دیں گے, اور آپ لوگ اس کو پریپیئر کر لو. سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو ریوائز کرنا ہے تو وہاں سے ریوائز کر سکتے ہو, کیونکہ میں بھی اسی کے اندر سے کوشچنس بناؤں گا جو ہم لوگوں نے مینشن کیا تھا سیرا کے اندر, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ سیٹرڈے ول بی a quiz session, not a normal class, ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے, کوئی کوشچن ہے بٹ یا کوئی بھی چیز ہے, یو کین آسک ناؤ. ہم لوگ آج سیٹرڈے ہے, نیکسٹ سیٹرڈے ہی کو کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی کوئز. سمجھ آ گئی زینب؟ آپ ہو وہاں پہ؟ آپ کو ٹھیک ہے. اور حسان آپ بتا دو گے حفصہ کو بھی اور حمدان کو بھی کہ وہ مس نہیں کریں سیٹرڈے کو, ٹھیک ہے. اوکے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہم لوگ کوئز کرنے جا رہے ہیں فار دا ہول پیریڈ جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے. میں ویسے گروپ میں بھی ڈیٹیلز وغیرہ سب شیئر کر دوں گا. مریم یو آر اوکے؟ سمجھ آ گئی؟
बस डन है, गुड हो गया. चलो इंशाल्लाह ठीक है. नाउ वी विल स्किप ट्यूसडे एंड विल मीट ऑन सैटरडे विद क्विज और पूरी तैयारी के साथ, मैं भी और आप लोग भी, ठीक है. चलो ओके देन इंशाल्लाह. Okay. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.